सोक पाकिस्तान OLX सर्च का एक शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म जहां पर आप आसानी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। और जो चीज इसको सबसे डिफरेंट करती है वो ये है कि आप यहां अपनी प्रोडक्ट की बोली लगा सकते हैं। ये एक फुल फीचर बिजनेस वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन से लीजिए और अभी विजिट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतून मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, टिकटॉक, वीगो लाइव और पबजी जैसी एप्स किस तरह हमारी इखलाकी और रूहानी धज्जियां बखेर रही हैं, इस पर काफी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। लेकिन बदकिस्मती से किसी भी तजज़ियाकार ने उस बुनियादी स्ट्रक्चर और गहरे असरार पर बात नहीं की जहां से टिकटॉक और वीगो लाइव की असल कहानी शुरू होती है। खुतून ज़रात, माजी में जब एक कौम दूसरी कौम पर हमलावर होती तो रवायती तरीके के मुताबिक उसकी अफरादी पावर को खत्म करती थी। नाज़रीन, ये जंग का कदीम तरीकाकार था, जबकि जदीद तरीका जंग ये है कि पूरे अफरादी वजूद को खत्म करने के बजाय उनके दिमाग के दो अहम हिस्से उड़ा दिए जाएं, जिससे बज़ाहिर दुश्मन की तादाद करोड़ों में होगी, जबकि हकीकतन वो सब एहसासात और जज्बात से आरी महज खुदगर्ज पुतले होंगे और दुश्मन उन्हीं रूहानी मौत मारकर उनकी औकात एक कस्टमर किसी बना चुका होगा। खुतून ज़रात, जदीद तरीका जंग में दिमाग के वो कौन से दो अहम हिस्से नकारा किए जाते हैं, जबकि टिकटॉक, वीगो लाइव और पबजी जैसी गेम्स और एप्स उन हिस्सों को कैसे तबाह करती हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने से पहले नए आने वाले वाचर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन-ओ-हज़रात, जिस तरह विंडो कंप्यूटर का मेन प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद पर पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है, बिल्कुल इसी तरह कोर्टेक्स और रेप्टिलियन दिमाग के दो अनटचेबल प्रोग्राम हैं। पूरे दिमाग का इन्हिसार इन दो प्रोग्राम्स पर होता है। नाज़रीन, इंसानी दिमाग के ये दो प्रोग्राम्स इस कदर पावरफुल हैं कि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए दिमाग के अंदर लातादाद छोटे छोटे नए प्रोग्राम्स खुद इजाद करते हैं और खुद ही इंस्टॉल करके उन्हें रन करते हैं। नाज़रीन, अगर आम लफ्जों में बयान करूं तो दिमाग के ये दो प्रोग्राम्स बड़ी बड़ी आलमी तहरीकें पैदा करते हैं। ये मद्दे मुकाबल को शिकस्त देने के लिए जवाबी नजरियात और अकायद के मौजूब बनते हैं। और अगर दिमाग एक आला शौरी मुआशरे में फला और फूला है तो ये दो प्रोग्राम दुनिया को इब्ने सीना, खालिद बिन वलीद, इब्न अल-हैसम, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म जैसे लोग देते हैं। खुतून ज़रात, इंसानी दिमाग के ये दो प्रोग्राम्स मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ रिएक्शन देते हैं। मसलन अगर हालात साजगार हैं तो माहिर जोग्राफिया दां और साइंसदान पैदा होंगे। अगर हालात में तारीकी है, किसी दूसरी कौम की तरफ से जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, तो ये दो प्रोग्राम्स हालात का रुख मोड़ने वाले लीडर्स इंस्टॉल करेंगे। इंसानों के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स इजाद करेंगे, ऐसी तहरीकें पैदा करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, रूहानी साइंस और फिजिकल साइंस मानती है कि हर दिमाग से सिग्नल खारिज होते हैं, यानी हर दिमाग एक फ्रिक्वेंसी खारिज करता है। बदतरीन हालात में लोगों के दिमाग एक ही तरह की इंस्टॉलेशन करते हैं और उसे लाशऊरी फ्रिक्वेंसी के जरिए एक दूसरे को डिलीवर करते रहते हैं। यही वजह होती है कि एक शख्स ने कहा हमें एक अलग मुल्क बनाना चाहिए तो करोड़ों मुसलमान उठ खड़े हुए। हालांकि हिंदुस्तान के देहाती तक दिल्ली और बंबई के हादसात नहीं पहुंचे थे। मुल्ला को गाँव की मस्जिद में दम दरूद की फुल इजाजत थी। आम देहात में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई मोहब्बत उरूज पर थी। लेकिन जब नारा गूंजा पाकिस्तान का मतलब क्या, तो पूरा हिंदुस्तान लहरा कर बोला कि ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी जहां शहरों में मुसलमानों पर सियासी और समाजी जिंदगी तंग थी, वहीं डीएनए मेमोरी डेटाबेस से एक गैर महसूस पैगाम कोर्टेक्स और रेप्टिलियंस के जरिए मुसलमानों के अंदर री इंस्टॉलिंग कर रहा था। यूं पूरे हिंदुस्तान में सेम फ्रिक्वेंसी फैलती जा रही थी, जिसका मफहूम था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुतून ज़रात, इन दो प्रोग्राम्स की असल ताकत फोकस है। ये इस कदर फोकस कर सकते हैं कि मेज पर पड़ी साकन अशिया में हरकत पैदा कर सकते हैं। और ये दोनों प्रोग्राम्स
حالات اور واقعات کا تجزیہ کرنے کے بعد نئے منصوبے اور نئی تحریکیں پیدا کرتے ہیں، یعنی نئے پروگرامز اور نئی انسٹالنگ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ انتہائی کامیاب لیڈرشپ، سائنٹسٹ اور دیگر کارآمد لوگ دنیا میں انتہائی حیران کن کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، اگر انسانی دماغ کے ان دو پروگرامز کورٹیکس اور ریپٹیلین کی فوکس پاور کو توڑ دیا جائے تو دماغ کسی کام کا نہیں رہتا۔ خود حضرات، یہ وہ کمزور پہلو ہے جسے اگر گرپ کر لیا جائے تو قومیں محض گدھوں کا ہجوم بنائی جا سکتی ہیں۔ قوموں کا کردار بڑے بڑے اعلیٰ شعوری، معاشرتی اور سائنسی میدانوں سے ختم کر کے انہیں صرف ایک کسٹمر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دماغ کی فوکس پاور دو چیزوں سے توڑی جا سکتی ہے۔ پہلا، اس کی ترجیحات سے مذہب اور حب الوطنی کو ختم کر لیجیے۔ انسان کی فوکس پاور توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کو استعمال میں لایا جائے جو انسان کی فطری کمزوریاں ہیں۔ مثلاً ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں کسی خوبصورت دوشیزہ سے تعلق رکھنے کا شوق ضرور چھپا ہوتا ہے، اور اگر ایک بار یہ خواہش پوری ہو جائے تو انسان کی 80% انرجی اس حسینہ کو سوچنے اور چاہنے میں صرف ہوتی ہے، یعنی ترجیحات بدل جاتی ہیں، فوکس چینج ہو جاتا ہے۔ مذہب یا وطن جیسے ہی کورٹیکس اور ریپٹیلین پروگرام سے ڈیلیٹ ہوتے ہیں تو انسان کی نفسیاتی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ خود غرض اور سرکش ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، ایک مثال بھی لے لیجئے۔ مسلمان جب اندلس کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے بعد تیسرا شخص عثمان بن ابی یسر تھا، جو خالد بن ولید کی للکار بن کر اکیلا ہزاروں دشمنوں میں گھس جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے ایک عیسائی دوشیزہ سے محبت ہو گئی۔ ناظرین، جیسے ہی اس کی برین پروگرامنگ سے مذہب اور وطن غائب ہوا، پھر تاریخ نے لکھا کہ اس کے سامنے مسلمانوں کو دو تباہ کن شکستیں ہوئیں، لیکن وہ عیسائیوں کا وفادار رہا اور موت سے اس قدر ڈرنے لگا کہ موت کا نام سنتے ہی کپکپانے لگتا، یعنی فوکس پاور ٹوٹتے ہی اس کے اندر سب تحریکیں مردہ ہو گئیں اور وہ ایک الگ طرح کا انسان بن گیا۔ اسی طرح جب سلطان صلاح الدین ایوبی فتح بیت المقدس کے لیے نکلے تو 7 لیڈروں کا ہجوم تھا۔ مسلمان بادشاہ اتحادی افواج کو ساتھ لیے میدان کارزار میں نکلے، لیکن بیت المقدس کی دہلیز صرف سلطان ایوبی کے لمس کو پا سکی، باقی سب غائب ہو چکے تھے۔ لیکن کیوں اور کہاں؟ کیونکہ دشمن ان کی ترجیحات تبدیل کر چکے تھے۔ ان کے کردار اور اعتبار میں حرم کی پاسبانی کے بجائے عورت کی برہنہ ادائیں رقص کرنے لگی تھیں۔ پھر ان کے سامنے مسلمانوں کو شکستیں بھی ہوئیں اور وہ فاتح بھی ٹھہرے، لیکن ان لیڈروں کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کے اندر تحریک پیدا کرنے والے، غیرت اور شعور ابھارنے والے پروگرامز ہائی جیک ہو چکے تھے۔ قومیں مذہب اور وطن کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں، یہ انسان کی فوکس پاور کا فیول ہوتی ہیں۔ خود حضرات، آج صدیوں پرانا کھیل جدید انداز میں ٹک ٹاک، ویگو لائیو اور اس طرح کی دوسری ایپس کے ذریعے کھیلا جا رہا ہے۔ مذہب اور وطن جو انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو بدکاری کے جراثیموں سے، بد کرداری کے جراثیموں سے ناپاک اور کمزور کیا جا رہا ہے، جس سے دماغ کے مین پروگرامز میں تجزیاتی سوچوں کی بجائے ایک ایسی فکر جنم لے رہی ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ خود حضرات، جب دماغ ایک عرصہ تک اپنی تجزیاتی مہارتوں کو آزمانا چھوڑ دیتا ہے اور ایسی فکروں کے پیچھے بھاگتا ہے جو شعوری سطح کے بجائے حیوانی ضرورتوں سے جڑی ہوتی ہیں، تو دماغ کی فوکس پاور بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر حالات کا بہتر تجزیہ کرنے والی سوچیں اور ان سوچوں پر ابھرنے والی تحریکیں کبھی رونما نہیں ہوتی۔ پھر انسان حیوانی ضروریات سے جڑی ہر چیز کو غلاموں کی طرح تسلیم کرتا ہے، مثلا عجیب و غریب فیشن، نہ سمجھ آنے والے گیت اور تسکین دینے والے فضول ایلیمنٹس جو دماغ کو کبھی فعال نہیں ہونے دیتے۔ خود حضرات، دماغی پروگرام کے کمزور پہلو کو گرپ کرنے کا دوسرا طریقہ تصوراتی دنیا ہے، یعنی ورچوئل لائف، یعنی ایسے نظریات کا فروغ جو فرد کو حقیقت سے بہت دور لے جائیں۔ ناظرین، ماضی میں یہودی یہ کام حشیشین نامی ایک نشے سے کرتے تھے، جسے پینے کے بعد انسان فرضی خیالات کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، جبکہ عصر حاضر میں یہ کام 3D گیموں کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ پب جی اور اس طرح کی سینکڑوں آن لائن گیمز انسانی دماغ کو اس طرح گرپ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ ایک طویل عرصہ ان کا عادی رہنے والا شخص حقیقی دنیا
اور حقیقی مسائل سے کترانے لگتا ہے۔ خود حضرات، جب دماغ کے دونوں مین پروگرامز کورٹیکس اور ریپٹیلین اپنی فوکس پاور کھو دیتے ہیں اور ایک ایسی دنیا کو تسلیم کر لیتے ہیں جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو وہ فرضی دنیا اس کے رویوں سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ پھر انسان ایک گیم کریکٹر کی طرح طے شدہ انداز میں زندگی کے زاویوں کو دیکھتا ہے جس میں تشدد اور خود غرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خود حضرات، جب دشمن بغیر جنگ لڑے ہمیں اس قدر اندر گھس کر مار رہا ہے تو پھر اسے جنگ لڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس مرد مومن سے صدیوں مار کھائی ہے اب اس میں وہ جوہر باقی نہیں رہا۔ خود حضرات، دنیا کی تقریباً تمام بڑی بڑی آئی ٹی اور سافٹ ویئر کمپنیز دن رات ایسی ایپس اور گیمز ایجاد کرنے میں مصروف ہیں جو تا دیر انسانی دماغ کو یرغمال بنانے اور اس پر اپنا اثر چھوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان ایپس کی تیاری میں انسان کی نفسیاتی کمزوریاں اور برین سٹرکچر کے ورکنگ پروسیجر کو خوب باریکی سے سٹڈی کیا جاتا ہے۔ خود حضرات، آخر میں سوال یہ ہے کہ ایسی ایپس اور گیمز کے پیچھے چھپے واضح عزائم کیا ہیں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ باطل قوتوں کے جھنڈے ہمیشہ انسانیت دشمن ہوتے ہیں۔ انہیں وہ جتنا بھی خوبصورت بنا کر پیش کر لیں، ایک ایکٹیو دماغ انہیں سکین کر لیتا ہے جس سے انسانی فوکس پاور حرکت میں آتی ہے اور تحریک پیدا ہوتی ہے جو سوال کرتی ہے کہ اصل مسئلہ عورت پر ہونے والے نام نہاد ظلم نہیں ہے جن کو جواز بنا کر دنیا میں خاندانی نظام کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل مسئلہ کشمیریوں پر بھارت کی بربریت ہے۔ عورت کی حرمت پاکستان کی گلیوں میں پامال نہیں ہو رہی بلکہ فلسطین کی گلیوں میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ مولوی کی تنگ نظری اور قدامت پرستی نہیں ہے بلکہ لائبیریا کے وہ بھوکے ننگے زندہ وجود ہیں جو سالوں سے کسی امداد کے منتظر ہیں۔ اصل مسئلہ اسلام کا تمہارے بقول اسلام کا ناقص مالیاتی نظام نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ تمہاری وہ بینکنگ ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کو غلامی میں اتارا جانے لگا ہے۔ تمہارا وہ نظام تجارت، نظام سیاست، نظام معاشرت ہے جو دنیا کے 7 ارب انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے۔ اصل مسئلہ تمہارا وہ مفاد ہے جس کے مادے میں انسانیت کی جھلک نہیں ہے۔ خاتون حضرات، اسلام شعور پیدا کرتا ہے اور کافر شعور سے ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی چالاکیوں اور منصوبہ بندیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انسانی دماغ کے مین پروگرام ہی تباہ کر ڈالے، انسانی شعور کو تباہ کر ڈالا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا انتہائی فضول بے مقصد کنٹینٹ کے گرد آوارہ مکھیوں کی طرح بن بناتی نظر آتی ہے، جبکہ شعور فراہم کرنے والے، عقل فراہم کرنے والے، تمہاری فوکس پاور کو بڑھانے والے ادارے بری طرح فلوپ ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری صورتحال ایشیا کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ اسرائیل میں یا اس طرح کی ان کنٹریز کے اندر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ خاتون حضرات، گیم آپ کی سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں فضول سے گانے، ایسے گانے جن کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، اس کے اوپر آپ کو کروڑوں کی فالوئنگ نظر آئے گی۔ ایسے سنگرز جن کی شکل پر فضول لکھا ہوا ہے، لوگ ان کے دیوانے ہوتے نظر آئیں گے کیونکہ ان کی ترجیحات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک ایسی چیزوں کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے جن کا حقیقی معنوں میں خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خاتون حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔